सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। माशी बदहाली खान साहब के तकरीबन 4.25 साल थे और मैशियत कोई बेहतर नहीं हुई मुल्क के अंदर। आज फिर कहते हैं कि मैंने न्यूट्रल्स को बता दिया था कि माशी सूरत हाल क्या है, और खान साहब आज भी फौज के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं आपके सामने है, एस्टेब्लिशमेंट नाम लेकर अदलिया के ऊपर, और वो जो धरना था, वो जो लॉन्ग मार्च थी, वो किस तरह नाकाम हुई। उसके बाद भी उन्होंने टाइम दिया, फिर कह रहे हैं कि हम अदालत के फैसलों की तरफ देखते हैं। अदालत के कंधों पे बंदूक रखकर वो कोई सियासी गेम करना चाहते हैं, और मुल्क के अंदर मुआशी अफरा तफरी। इनको तो तकरीबन 6, 7, 8 हफ्ते हुए हैं। इससे पहले तो खान साहब थे। न कोई फौज को खतरा था, न मुल्क को खतरा था, न एटमी कुवत को कोई खतरा था। खान साहब जब बाहर गए हैं तो अब उनको सारे खतरे, और खान साहब को एक आदत पड़ चुकी थी, और खान साहब को हमेशा सपोर्ट मिलती थी एस्टेब्लिशमेंट से, और वो बार बार यही कहते हैं कि दोबारा मुझे सपोर्ट किया जाए, दोबारा इक़्तिदार में लिया जाए। आईनी तरीके से गए हैं, अब भी उनके पास आईनी तरीका है, असेंबली के अंदर आए, रोल अदा करें। मुल्क के अंदर हद से ज्यादा पेट्रोल बढ़ा है और डीजल तकरीबन 60 रुपए। सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है इस कोलिशन गवर्नमेंट पे, और पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मजबूत है क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पंजाब के अंदर पीटीआई है, और ये सारा बोझ नून लीग के ऊपर पड़ेगा। इसी के हवाले से मैंने स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, रहनुमा नून लीग, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं, कानूनदान भी हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। सर, से सख्त फैसले किए हैं इस गवर्नमेंट ने। एक तो सख्त फैसले किए हैं, तनकीद भी हो रही है, और इमरान खान भी आपके ऊपर तनकीद करे। क्या फैसला करेंगे? इसी तरह हालात रहे तो फिर तो आप इलेक्शन में भी नहीं जा सकेंगे राजा साहब। देखिए मीर साहब, हम कोई नए सियासतदान तो नहीं है। यह बात हमें भी मालूम है कि अगर हम इस तरह के फैसले करेंगे तो हमारे वोट बैंक पे भी असर पड़ेगा, हमारी सियासत पे असर पड़ेगा, हमारी तर्ज हुक्मरानी पे असर पड़ेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, ये सब कुछ जानते हुए कि पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफे के साथ हमें क्या उसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये सब कुछ जानते हुए कि उसके जो नतायज होंगे वो हमारे वोट बैंक के ज़रिए मनफी पड़ेंगे, हमारी पार्टी पर उसके नतायज होंगे, लेकिन हम अपनी जमात, अपनी सियासत, अपने वोट बैंक को दाव पर लगाते हुए मुल्क को दाव पे नहीं लगा सकते। हमने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की मईशत को सहारा देना है, इसलिए ये मुश्किल तरीन फैसले हमने किए हैं, ये जानते हुए कि उसकी कीमत हमें शायद अदा करनी पड़े, लेकिन हम वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस मुल्क की मईशत को अभी इस जो आईसीयू के अंदर दाखिल है, जो इस वक्त एक वेंटिलेटर पे है मईशत, हम उसको इंशाअल्लाह उस मईशत को ज़िंदगी बख्शेंगे, उस मईशत को तवाना करेंगे, और उसकी मईशत की जब तवानाई होगी, जब ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा, जब मईशत बेहतर होगी, तो इस मुल्क के अवाम जो हैं वो फिर खुशहाल होंगे। और उस खुशहाली की तरफ जाने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हमें मजबूत फैसले करने चाहिए। पॉपुलर फैसले नहीं है, मैं समझता हूं कि ये पॉपुलर फैसले नहीं है, लेकिन हमने वो किए हैं ताकि हम इस मुल्क की मईशत को आगे बढ़ा सकें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये बड़े कठिन और मुश्किल तरीन फैसले हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी 100% हमारे पे नहीं है। आपको पता है, आपके इल्म में है कि साबिक जो वजीर खजाना थे शौकत तरीन साहब, उनका बयान रिकॉर्ड पर है कि पेट्रोल की कीमतें 250 रुपए लीटर तक जाएंगी। उनको पता था, उसको इल्म था, इसलिए उन्होंने ये जानबूझ के जिस तरह मुआहदे किए IMF के साथ, जिस तरह उन्होंने ये मुआहदे में लिख लिया कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो हम हर महीने बढ़ाते रहेंगे। और आपको ये भी याद होगा कि इमरान खान के दौर में हर माह पहली तारीख को पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थीं, और बिल आखिर जब इमरान खान को नजर आया कि अब तहरीक अदम एतमाद है, अब मैं जाने वाला हूं, तो फिर उसने क्या किया कि उसने कौमी खजाने पर बोझ डालते हुए सब्सिडी देकर कीमतों को रोक के रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो पहले से ही ICU में थी वो वेंटिलेटर पे चली गई। दो चैलेंजेस बड़े अहम है आपके पास, आप खुद उसको समझते हैं कि एक तो टाइम पूरा करना, और दूसरा मैशियत को यानी कि मुस्तहकम करना। ये दो बड़े अहम चैलेंज। आपको पता है कि आपने सख्त फैसले किए हैं, आपने ऐसे फैसले किए, उसका सिर्फ बोझ नून लीग उठाएगी, और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के ऊपर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका सियासी नुकसान तो आपको ही हो सकता है।
بالکل سیاسی نقصان ہو سکتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو تنقید پورے پاکستان میں میڈیا کے ذریعے بھی ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا سارا بوجھ مسلم لیگ نون اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے، اور لیکن اس کا کریڈٹ بھی مسلم لیگ نون کو جائے گا۔ مسلم لیگ نون انشاءاللہ یہ ہم جو پالیسی ہے ہماری معیشت کو بہتر کرنے کی، مفتاح اسماعیل صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور منجھے ہوئے اکنامسٹ بھی ہیں، اور وہ انشاءاللہ پاکستان کی اس معیشت کو آگے لے جائیں گے، کیونکہ ان کی جو رہنمائی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب خود کر رہے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب خود ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہم فیز وائز آگے چلیں گے۔ ابھی یہ جو 3 مہینے کا فیز ہے، اس کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، مہنگائی میں بھی شاید اضافہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جب دوسرا فیز شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح حکومت نے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں، وزراء کی جو پیٹرول کی جو سہولیات ہیں اس میں جو کٹوتی کی ہے، سرکاری اور چیزوں میں کٹوتی کی ہے، اسی طرح پرائم منسٹر نے ایمرجنسی نافذ کی ہے معیشت کے حوالے سے، تو جب اس کے فروٹس آنا شروع ہوں گے تو آپ 3 سال کے بعد والے فیز میں دیکھیں گے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس میں جو مہنگائی ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اسی طرح خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہم فیز وائز آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنا ٹینور بھی پورا کریں گے، اور آئندہ آنے والے انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون یہ ثابت کرے گی اپنے ڈیلیورنس سے کہ ہم نے کتنا ڈیلیور کیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو کتنے حد تک بہتر لے گئے۔ وہ اعداد و شمار بھی بتائیں گے، اور صرف میر صاحب اعداد و شمار نہیں بتائیں گے، پاکستان کے لوگوں کی جو ان کی جو پوزیشن ہوگی، جو ان کی صورتحال ہوگی، جو ان کی زندگیاں ہوں گی، وہ بتائیں گی کہ پاکستان میں معیشت بہتر ہوئی ہے۔ سر آپ کو خود پتا ہے کہ آپ مہنگائی کے خلاف ایک مارچ کیا تھا مریم نواز صاحبہ، اور ایک تحریک چلا رہے تھے پی ڈی ایم کہ مہنگائی لوگ کس طرح گزارا کریں گے، بڑا مشکل ہے گزارا کرنا۔ آپ کے دور میں تو 60 روپے پیٹرول ڈیزل سر دونوں بڑا جم میر صاحب دونوں چیزوں میں بڑا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ وہ ایک مستحکم ایک گورنمنٹ تھی جس کو 4 سال ہو چکے تھے، اور اس کے بعد اس کی پالیسیوں میں کوئی سی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی ایجنڈا تھا، وہ تھا اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانا۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز میں وہ کارکردگی دکھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرض لیتے تھے لیکن کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آتا تھا، LNG ٹائم پہ نہیں منگواتے تھے، بجلی کے کارخانے نہیں چلاتے تھے، آپ کو جو ان کی لائن لاسز تھے اس کے طرف ان کا کوئی توجہ نہیں تھی، بلز جو تھے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو یہ سارے انڈیکیٹرز بتا رہے تھے کہ یہ ایک نااہل قسم کے حکمران پاکستان کے مسند اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ضروری تھا بینگ اپوزیشن جماعت کہ ہم ان کے خلاف نکلیں۔ ہم نے مہنگائی مارچ بھی کیے، ہم نے اس کے جو ہے وہ حکومت کے خلاف تحریکیں بھی چلائیں، لیکن اس کے نتیجے میں جب اب ہمیں حکومت ملی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے جو معاہدے کیے ہیں، جو عمران خان نے اور اس کی ٹیم نے، خاص طور پہ جو اس کی فائنینشیل ٹیم تھی، وہ اتنی نااہل اور ناکارہ ٹیم تھی کہ اس نے جو معاہدے کیے ہیں اس کی وجہ سے آج ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ جی وہ پچھلی گورنمنٹ ہے، اب پچھلی حکومت نے یہ کچھ کر لیا اب ہم مجبور ہیں، ہم یہ ایکسکیوز نہیں دے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس روڈ میپ ہے، ہمارے پاس پلان موجود ہے، ہم اس پلان کے ذریعے فیز وائز آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم بنائیں گے اور پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو خوشحال بنائیں گے انشاءاللہ۔ نون لیگ کی قیادت یعنی کہ نواز شریف صاحب سارے فیصلے سیاسی، بلاول صاحب بھی اس کے پاس گئے، وزیر اعظم صاحب، وزراء بھی ان کے پاس گئے، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم الیکشن میں جائیں، جلدی الیکشن، فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، اور یہ فیصلہ کافی حد تک ہو بھی گیا تھا، لیکن عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب اگر ہم چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ کہیں گے یہ تو ڈرپوک ہیں، کمزور ہیں، اسی وجہ سے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے جو بات کی یہ اس کا ایک پہلو ہے جس کو کہتے ہیں ہم سیاسی پہلو، کہ سیاسی پہلو کے حوالے سے یا سیاسی جو پوری سٹوری کا ورژن ہے وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور اس لانگ مارچ کے اعلان کے نتیجے میں چونکہ یہ تاثر جاتا کہ اپوزیشن جو حکومتی جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں، وہ ڈر گئیں اور وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہیں، تو اس سے سیاسی فائدہ ہوتا ہے عمران خان کو، یہ اس کا ایک پہلو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی وہ ٹیکنیکل پہلو ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ملک گیر جنرل الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ابھی تیاری کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ الیکشن ریفارمز لانے ہیں۔ ابھی ہمارے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے جو بل ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے، وہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس سے پاس ہو گیا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی دوبارہ پرائم منسٹر کو بھیجا ہے کہ اس کے اوپر اور کنسلٹیشن ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ کچھ اس میں سکمز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ معیشت،
آپ کو اتنا چلے الیکشن کمیشن تو کہے گی کہ چلیں جی ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوگا، بلینز آف روپیز اس کے اوپر جو خرچ ہوگا، اس کے لیے اس وقت پاکستان کی معیشت کیا اس کنڈیشن میں ہے کہ ہم اتنا سارا پیسہ نکال کے الیکشنز کروائیں؟ لہٰذا لوگوں کے مینڈیٹ اس اسمبلی کو 5 سال کا تھا، وہ حکومت کو مینڈیٹ نہیں تھا، وہ لوگوں کا مینڈیٹ تھا اس اسمبلی کو. اور یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ جی عمران خان چلا گیا دوسری حکومت ضرور آئی ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی حکومت ہے، اس میں وہی لوگ ہیں جو 2018 کی الیکشن جیت کے آئے ہیں. تو لہٰذا الیکشن وہی ہے جس میں لوگوں نے اس الیکشن میں ووٹ دیا، تو وہ ایک جس ایم این اے کو منتخب کر رہے تھے اس کو 5 سال کا مینڈیٹ دے رہے تھے. تو جمہوریت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے اور اس کے بعد الیکشنز ہوں، اور اس میں جو پارٹی ہوگی اپنا منشور دیں گے، اور جتنی بھی آج حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے برسی صاحب آپ کو پتا ہے بڑی شارٹ میموری ہوتی ہے پبلک کی. اب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ کے حالات اور آج کے حالات بڑے سخت ہیں. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا IMF کے پاس. آپ کو پتا ہے کچھ مہینوں کے بعد سارا بوجھ آپ کے اوپر آئے گا معیشت کا. اگر معیشت نہیں سنبھلتی تو الیکشن میں جانا آپ کے لیے بڑا مشکل یہ فیصلہ ہوگا. اب جو حالات بن رہے، آپ جس طرح مہنگائی ہے، اب تو سینٹیمنٹس عمران خان کی طرف نہیں جا رہے. عمران خان اس سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے. بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سازش کر کے آئے تھے، اب معیشت کو سنبھالیں نا، معیشت کو بہتر کریں. اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایکسپیرینس جو اور ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب شاہنواز جدون صاحب، MP ہیں PTI کے، بڑے ووکل ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. لیٹ ہو گئے تھے کچھ ٹریفک کی وجہ سے. شاہنواز صاحب آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. راجہ صاحب میں سوال کر لوں ان سے. آپ تنقید کر رہے ہیں، خان صاحب تنقید کر رہے ہیں کہ معیشت خراب کی انہوں نے اور معیشت کو نہیں سنبھال رہے. ان کو تو تقریباً 6 سے 7 ہفتے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کون سی معیشت بہتر تھی؟ اور خان صاحب نے کہا کہ میں نے نیوٹرلز کو بتا دیا تھا کہ معاشی بدحالی کے آئے گی اور اس سے آگاہ کر دیا تھا. کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ اکانومی جب 2018 میں ہم اقتدار میں آئے تھے پاکستان تحریک انصاف، تو بہت برا حال تھا. ہم نے سنبھالا. اس وقت ملک بینک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا مثلا، اور حالات بہت زیادہ خراب تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جب اب ہم چھوڑ کے جا رہے تھے تو کوئی میرے خیال سے 22 ارب ڈالر ہم نے چھوڑے یہاں. اور 2 سال کرونا کے بھی ہم نے گزارے اس میں، جو یعنی بہت ہی خراب حالات تھے پوری دنیا میں. اس کے باوجود بھی ہم نے سنبھالا، اور ماشاءاللہ مختلف پروگرام ہم نے دیے. ہم نے بجلی پہ سبسڈی دی، پیٹرول پہ دی سبسڈی دی. اور یعنی اس وقت یہی کہتے تھے کہ بھئی پیٹرول اگر 3 روپے بڑھ جاتے تھے تو اپوزیشن والے لانگ مارچ کرتے تھے، مظاہرے کرتے تھے. اور ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ پیٹرول انٹرنیشنلی بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی نااہلی ہے. ہم نے تقریباً 10 روپے سبسڈی دی. اسی معیشت کی اس سے جو خراب معیشت ہمیں ملی تھی ہم نے سنبھالا، اور تقریباً کوئی 1700 ارب روپے ٹیکس ہم نے کلیکٹ کیا ہے. اور ہم نے اسی عوام پہ لگایا نا. ہم نے بجلی میں سبسڈی دی، ہم نے پیٹرول میں سبسڈی دی، ہم نے احساس پروگرام چلایا، ہم نے جو بند صنعتیں تھی وہ چلائی، ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی. مطلب یہ ہم فرسٹ ٹائم آئے تھے بقول ان کے کہ عمران خان کی ٹیم نااہل تھی، عمران خان کی ٹیم صحیح نہیں تھی. ان کے پاس تو ایکسپرٹ تھے نا، بہترین ٹیم تھی نا ان کے پاس. تقریباً 11 پارٹیاں مل کے 5-6 وزیر خزانہ ان کے پاس، ہر محکمے کے تقریباً 3-3 4-4 منسٹر ان کے پاس. آخر ان سے کیوں نہیں سنبھالا جا رہا ہے؟ بریک کا ٹائم ہوگا خان صاحب، میں آ رہا ہوں، اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد.